कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। क्या यूनाइटेड नेशंस का इदारा 80 साल बाद उसी तरह ख़त्म होने जा रहा है जैसे लीग ऑफ नेशंस 1945 में ख़त्म हो गई थी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ये बात दोस्तों यहाँ से सामने आई कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में ख़िताब करना था, और जब वो ख़िताब करने के लिए पहुँचे तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ मसला आया, कुछ वहाँ डिस्टर्बेंस हुई और उनको सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ा। उसके बाद वो प्रॉम्प्टर पढ़ने लगे तो उन्होंने कहा मेरा प्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा, और उसके बाद उन्होंने शिकायत की एक लंबी सी एक पोस्ट में अपने गूफ सोशल पर, जिसको वो ट्रुथ सोशल कहते हैं, उस पर उन्होंने पोस्ट की और 3 फेलियर्स फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशंस के गिनवाए कि वहाँ बिजली सही तरह से ये लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, उस ऑपरेशन को ठीक तरह से नहीं देख सकते, ये प्रॉम्प्टर को ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते, और ये मेरे माइक को भी ऑपरेट नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का। इस बात के साथ साथ कि दुनिया के बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट जब मैं अकेला रिजॉल्व करवाने के लिए मेहनत कर रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, तो यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने मेरी कोई मदद नहीं की। ये एक फेल इदारा है और मैं एक कामयाब इंसान हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये चूँकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और इसकी काफ़ी गारंटीज़ भी यूनाइटेड नेशंस को हैं, उस इदारे को हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो है भी न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद आपके जहन में ये बात भी रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इसके मुख्तलिफ इदारों से और इसके ऑपरेशन से निकाल लिए, मैन पावर का एक बड़ा हिस्सा भी निकाल लिया है। तो अगर अमेरिका ये रवैया इख्तियार करेगा तो जाहिर है ये इदारा फेल हो जाएगा, या फिर ये जगह किसी और को लेनी पड़ेगी, जिसका फिर यही मतलब है कि ये इदारा तो इस सूरत में कायम नहीं रहेगा। उसके साथ ही ये कि जो बहुत बड़ा फेलियर इस इदारे की वजह से या इस प्लेटफॉर्म के फेलियर सामने आना शुरू हुआ, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के एक और स्टेप से जो उसी दिन उन्होंने लिया उससे आना शुरू हुआ। वो ये कि उन्होंने पहली बार वो जो डिप्लोमेसी चल रही थी उसको बिल्कुल खैराबाद कह दिया और ये कहा कि अब यूक्रेन को हम जितने हथियार चाहिए होंगे देंगे, क्योंकि रशियन फेडरेशन, प्रेसिडेंट प्यूटन, साबिक उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने कहा कि वो फेल हो चुके हैं, वो एक पेपर टाइगर साबित हुए हैं, कागजी शेर साबित हुए हैं, और ये कि वो जंग यूक्रेन में जो कि एक बड़ी फ़ौज को सिर्फ 2-3 हफ्ते में, चंद हफ्तों में जीत लेनी चाहिए थी, वो तो प्यूटन और रशिया 3 साल में भी जीत नहीं पाए, 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया। तो ये पेपर टाइगर हैं, ये एक फेल कंट्री है, वहाँ पर इकोनॉमी का बुरा हाल है। लिहाजा ये अब मैं जंग के ज़रिए ही इसको हल करूँगा, दूसरे अल्फाज में ये, लेकिन वो जंग मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हथियार दूंगा यूरोप को। और उन्होंने यूक्रेनियंस को इनकरेज किया कि आप आखिरी सोल्जर तक लड़ें, अपने आखिरी डिफेंस लाइन तक लड़ें। ये उन्होंने कहा कि आखिरी डिफेंस लाइन तक लड़ें और जितना एरिया, जितना रकबा रशिया ले चुका है 20%, यानी उस सारे को वापस लें, और मैं इसके लिए हथियार दूंगा और आप रशिया को हरा लें। अब जाहिर है इसका सख्त रिस्पॉन्स आना था क्रेमलिन की तरफ से, रशिया की तरफ से, मॉस्को की तरफ से, वो आया। और स्पोक्स पर्सन ने कहा कि रशिया आज भी एक बियर है, मोर देन अ बियर, रीच है। आप जानते हैं सारे कि ये उसकी तारीख है, उसको बियर कहा जाता है, बर्फानी रीच, कितनी ताकत से वो आता है। और उन्होंने कहा, स्पोक्स पर्सन ने क्रिमिनल के कहा कि हम न सिर्फ बियर हैं बल्कि हम जीत रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी जो है, जितनी आप कह रहे हैं कि वो फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, उतनी नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, इसका मतलब ये है कि वो अब फॉर एवर वॉर चाहते हैं, एक ऐसी जंग चाहते हैं जिसमें रशिया की जीत से पहले वो जंग ख़त्म ना हो, और हम इसके लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा कि पोलैंड पर कुछ देर पहले ड्रोन्स फेंके रशिया ने, ड्रोन्स वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में, दर्जनों की तादाद में, उन्होंने पोलैंड की सॉवरेनिटी वायलेट की। अब जाहिर है ये वाटर टेस्टिंग था और वो चेक कर रहे थे कि पोलैंड और नेटो किस तरह रिस्पॉन्स करता है। और अभी उन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन डेनमार्क में भी किया है, यानी वेस्टर्न यूरोप में। ये ऑपरेशन इस तरह का है कि जैसे डेनमार्क के अंदर से ही ऑपरेट हुआ हो। अब वो फिर चेक कर रहे हैं कि नेटो किस तरह रिस्पॉन्स करता है, और नेटो में ज़ाहिर है पैनिक है, क्योंकि वो इस तरह के हमलों का जवाब रशिया पर एक बाकायदा अटैक, एक मिलिट्री अटैक की सूरत में नहीं दे सकते, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे अटैक अपनी सरजमीन पर वो मुस्तकिल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। यूँ लगता है कि सदर प्यूटन ने अब एक फुल फ्लैज वॉर की तैयारी कर ली है, क्योंकि आज से पहले तक वो इसको सिर्फ एक ऑपरेशन कहते थे जो कि इस वक्त यूक्रेन में जारी है। इसका इशारा हमें इससे भी मिलता है कि सदर प्यूटन ने 20-22% एक नया टैक्स लगाया है वेल्थी लोगों पर, और वो वॉर टैक्स है, डिफेंस टैक्स है।
یہ دو سٹیپس، ایک تو یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت کو ختم کرنا، دوسرا یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ سٹینڈ لینا کہ اب وہ جنگ ہی کو اس مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، یوکرین کو مزید مدد دینا اس بات کا حل سمجھتے ہیں کہ رشیا کو شکست دی جائے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں پاسبل نہیں ہے جنگ کیے بغیر نیٹو کو یا امریکہ کو جنگ کے لیے آنا پڑے گا۔ ان دونوں باتوں نے یو این او کو یوں لگتا ہے کہ اب بالکل ارریلیونٹ کر دیا ہے، سوشلی بھی اور کانفلکٹ ریزولوشن کے طور پر بھی۔ اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے مختصراً آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیگ آف نیشنز کا ادارہ کیوں فیل ہوا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ لیگ آف نیشنز فیل تو ہوا تھا، لیکن انسانیت کی کامیابی کا، بہت بڑی کامیابی کا ایک سٹیپ وہ ضرور تھا کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا ایک بیٹھک بنانے میں، ایک ایسی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی جہاں بیٹھ کر کانفلکٹس ریزالو کیے جا سکیں۔ وہ ایک کامیابی تھی پہلے سٹیپ پہ۔ وہ کیوں ناکام ہوا؟ وہ اس لیے ناکام ہوا کہ 10 جنوری 1920 کو جب اس کو بنایا گیا، اس کا چارٹر بنایا گیا، تو اس میں امریکہ پہلی بات کہ شامل ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ ٹریٹی آف وارسائے میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو معاہدے ہوئے، جو ایگریمنٹ سائن ہوئے، اسی کے تحت، اسی کے انڈر ہی لیگ آف نیشنز کا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ شروع میں اس کے 41 ممبرس تھے، اور یہ ان 14 پرنسپلز پر قائم کیا گیا تھا جو امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے بتائے تھے۔ مگر جب یہ ادارہ قائم کر لیا گیا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے پاورز نے کھڑا ہونا تھا، جنہوں نے وہ لاز اور وہ ویلیوز اور وہ اس کا چارٹر اپلائی کرنا تھا۔ اس وقت امریکہ پیچھے ہٹ گیا اور برطانیہ اور فرانس نے اس کو لیڈ کیا۔ امریکہ اس لیے پیچھے ہٹا کہ صدر ولسن چاہتے تھے کہ جو ٹرمز انہوں نے اصول بنائے ہیں اس کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے، اس کو سینٹ سے پاس کروائیں، اور وہ ان میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ان کی اپوزیشن، جو کہ اس وقت ریپبلکنز کے پاس تھی، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ 2-3 دفعہ، ایک سے زیادہ مرتبہ پیش ہوئی سینٹ میں، لیکن وہاں پاس نہیں ہو سکی، تو امریکہ نے لیگ آف نیشنز کو جوائن نہیں کیا، مگر پھر بھی اس نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی۔ یہ ادارہ پھر فوراً ہی ناکام ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ اس نے کسی بھی ایک اور ورلڈ وار کو، ایک بڑی جنگ کو روکنا ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ اس کا کوئی بھی اور چارٹر میں چیز ایڈ نہیں کی گئی، جیسا کہ بعد میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے میں کیا کچھ شامل کیا گیا اس کے بعد۔ تو لیگ آف نیشنز کا جو پہلا مقصد تھا کہ اس نے ایک بڑی جنگ کو روکنا ہے، اس میں وہ اس طرح ناکام رہا کہ سب سے پہلے 1931 میں جاپان نے منچوریا پر، چائنا کے نارتھ پر حملہ کر دیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ ظاہر لیگ آف نیشنز کا پلیٹ فارم استعمال نہیں ہوا، کیونکہ طاقتور ممالک جو تھے وہ اپنی مرضی سے چالیں چل رہے تھے اور اس پلیٹ فارم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد 1935 سے 1937 تک اٹلی نے، موسولینی نے، فاشسٹ نے ایتھوپیا پر حملہ کر دیا، کیمیکل ویپنز استعمال کیے۔ 2 سال سے کچھ اوپر، 2 سال کے قریب یہ جنگ جاری رہی، اور 70,000 سے زیادہ ایتھوپینز مارے گئے۔ بہت یہاں پر ظلم ہوئے، بڑی خوفناک کہانیاں سامنے آئیں۔ اس وقت ایک مشہور واقعہ یہ ہوا کہ ایمپرر، ایتھوپیا کے ایمپرر ہائیلے سلاسے، وہ کسی طرح فرار ہو کر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا آ گئے۔ جیسا کہ آپ جان چکے کہ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر اس وقت جنیوا میں تھا، سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ تو یہاں آ کر انہوں نے ایک مشہور تقریر کی، جس کا ایک فقرہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنا کہ اٹ از اس ٹوڈے، اٹ ول بی یو ٹمارو۔ آج یہ ہم ہیں، کل یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ 1938 میں اور 39 میں اور 1940 میں ہٹلر نے آسٹریا پر اور پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ ان علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا، انیکسیشن کر لی۔ تو ایک ورلڈ وار کا ایک سینیریو بن گیا، اور پھر اگلے سال سے فل فلیج ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ بڑی پاورز نے لیگ آف نیشنز کے چارٹر پر عمل کروانے کے لیے خود سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ اپیزمنٹ کی پالیسیز اپناتے رہے، اور خود بھی انہوں نے اس چارٹر پر عمل کرنے کے بجائے جو اپنے ان کے انٹرسٹ ہوتے تھے اس کو طاقت سے پرسو کر لیتے تھے۔ وہ سٹارٹ میں تو کچھ بڑے ملکوں کو یہ لگا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان تمام کو بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ کروڑوں لوگ مارے گئے۔ جاپان 2 ایٹم بم کا شکار ہوا، کروڑوں لوگ اس کے بھی مارے گئے۔ جرمنی تقریباً پورے کا پورا تباہ ہو گیا، اور جو لوگ تھے اس کے وہ انہوں نے بہت تکلیف سے ہی شہر کے شہر مٹ گئے، اور ہٹلر کو خودکشی کرنا پڑی۔ اور موسولینی کا آپ انجام جانتے ہیں، ہم نے ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ اس کو الٹا لٹکا کر مار دیا گیا، اور کئی دن تک اس کی لاش لٹکی رہی۔ طاقتور ممالک جب اپنے انٹرسٹ کو پاور سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عارضی طور پر وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ چلن چل پڑتا ہے تو یہ ورلڈ وار پر منتج ہوتا ہے، آخرکار ایک بہت بڑی جنگ پر منتج ہوتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ لہٰذا انہی 3 واقعات نے، اور ان جیسے بہت سے واقعات نے لیگ آف نیشنز کو فیل کر دیا۔ ہاں، ایک بات اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پر، جو کہ بہت اچھی طرح فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن پھر بھی اگر میں کہوں کہ لیگ آف نیشن ایک پوائنٹ میں بہرحال کامیاب تھی، وہ یہ کہ سیکرٹری جنرل جو اس کے تھے
وہ مسلسل پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، وہ ریکارڈ پر ساری چیزیں لے کر آتے رہے. سو پہلی بار دنیا کی ایک بیٹھک جو عملی طور پر تو ناکام ہوئی، لیکن وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے میں ایک جگہ بھی ناکام نہیں ہوئی کہ کہاں کہاں وائلیشن ہو رہی ہے، تاکہ ریکارڈ درست رہے کہ کون کہاں کیا غلط کر رہا تھا. بہرحال اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، اور اسی کے سسٹم سے، اسی کے وسائل سے پھر 24 اکتوبر 1945 کو یونائٹڈ نیشن کا آفیشیلی جنم ہوا. ویسے تو کئی ماہ پہلے اس کے چارٹر پر سائن کر دیے گئے تھے، لیکن 24 اکتوبر 1945 کو اس کو آفیشیلی ڈکلیئر کیا گیا، اور اسی دن کو 24 اکتوبر کو ہی UN ڈے کے طور پر دنیا میں منایا جاتا ہے. اب اس میں یونائٹڈ نیشن میں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، تاکہ اگلی بار اس کا کوئی بڑا کانفلکٹ ہو تو اس کو کس طرح ریزالو کیا جانا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ادارہ مکمل فیل نہ ہونے پائے، کچھ ایسا ہو جو یہ ادارہ اچیو کر سکے اور بغیر بڑی طاقتوں کی فوجی مدد کے بھی اس کو اچیو کر سکے. اس کے لیے کیا کیا گیا؟ جو نئے ادارے بنائے گئے ان میں سب سے پہلے 1945 میں یونیسکو کا ادارہ بنایا گیا، جو کہ بیسیکلی کلچرل سائٹس کو اور سائنٹیفک جو انوویشنز تھیں، جو ڈیولپمنٹ دنیا میں ہو چکی تھی، اس کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا. اور اس نے اپنی کامیابیاں اچیو کی، اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں. مثلا خاص طور پر اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تباہی ہوئی ہے اس میں آئندہ یہ خیال رکھا جائے کہ جو انٹرنیشنل ایسی سائٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کی تاریخ جن میں محفوظ ہیں، اور ملکوں کے بارڈرز تبدیل ہونے سے یا جنگیں ہونے سے بھی جو ان کو نقصان ہو جاتا ہے، آئندہ اس کو بچایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے ایریاز اور انٹرنیشنلی دنیا کی بہت بڑی بڑی ہسٹوریکل سائٹس کو بچایا گیا، پیرامڈس کو بچایا گیا. پاکستان میں بدھا سے جو ریلیٹڈ سائٹس ہیں ان کو ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دیا گیا، تاج محل کو دیا گیا. اس طرح بے شمار دنیا میں ایسے مونومنٹس اور ایسی جگہیں تھیں جن کو ورلڈ ہیریٹیج کا، دنیا کا مشترکہ ورثہ قرار دے کر ان کو بچایا گیا، اس کے لیے فنڈز دیے گئے، اور اس ادارے نے بھی آج تک کامیابیاں سمیٹی ہیں. یونیسیف نے، یونیسکو کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جس طرح بچوں کے ساتھ جو ان کے ذہن، ان کی تعلیم اور ان کے ماحول کے ساتھ تباہی ہوئی ہے، ان بچوں کو اس سے نکالنے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے. بچوں کو جو کہ دنیا کا مستقبل ہے، ان کو ایک پیسفل مستقبل کے لیے تیار کیا جائے بطور لیڈر. اس کے لیے اسکولز قائم کیے گئے، ان کے لیے صحت کے لیے پروگرام چلائے گئے، اور اس طرح بہت سے ادارے اس بڑے ادارے کے نیچے بنائے گئے جو کتابیں بھی چھاپتے تھے. ویڈیوز اور آڈیوز اور پکچرز، اور کو بہت بڑا ایک نیٹ ورک دنیا میں قائم کیا گیا جو کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. اور اس میں بھی یونائٹڈ نیشنز کا نیا ادارہ لیگ آف نیشنز کی ناکامی کے بعد کامیاب رہا، اور اس کے آپریشنز پاکستان سمیت دنیا کے 193 ممالک اور اینٹیز میں ہو رہے ہیں. تیسرا ادارہ جو بہت بعد میں 1948 میں 1948 میں قائم کیا گیا وہ WHO تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ بھی آج تک کامیاب رہا کیونکہ اس کی 3 بڑی کامیابیاں سب کو پتہ ہے: ملیریا، اسمال پاکس اور پولیو. آلموسٹ اس نے دنیا سے ختم کر دیا. پولیو سوائے افغانستان، پاکستان کے کہیں کہیں ایک آدھ کیس ایمرج ہو جاتا ہے، ورنہ یہ تینوں بیماریاں اسی ادارے کی، اس کے بڑے سیٹ اپ کی وجہ سے دنیا سے ختم ہو پائیں. ابھی کووڈ ویکسین جب آیا، اتنی بڑی وبا دنیا میں پھیلی، اس میں بھی ثابت ہوا کہ یونائٹڈ نیشن ہی وہ بہترین ادارہ ہے جو اگر آپ نے انٹرنیشنل آپریشن کرنا ہے تو یہی مدد کر سکتا ہے. بل گیٹس بھی جو پولیو کے خاتمے کی مہم چلا رہے ہیں اور آلموسٹ اس میں کامیاب ہیں، وہ بھی کبھی کامیاب نہ ہو پاتے اگر یونائٹڈ نیشنز کا یہ ادارہ WHO موجود نہ ہوتا. سو یہ 3 بڑی کامیابیاں نان ملٹری کامیابیاں ہیں جو اس نئے ادارے نے حاصل کی، اور اس کا چارٹر بنایا ہی اس طرح گیا تھا کہ اب صرف جنگ ہی نہیں، اس طرح کے بھی اس کے چارٹر میں چیزیں شامل کی جائیں کہ یہ جنگ ہونے سے بچانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے کہ جو بڑی تباہی ہونے سے پہلے اس کو روک دے. اور جیسے بڑی بیماریاں یا اس طرح کے حالات کے کوئی ملک اپنے بچوں کو تعلیم دینے ہی کے قابل نہیں اور وہاں زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سافٹ سٹیپس لیے گئے تھے جن میں یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ کامیاب رہا. ہاں، اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ اب فیل کیوں ہو رہا ہے ان 3 اور اس طرح کی کچھ اور بیسک کامیابیوں کے بعد. دیکھیے، سب سے بڑی اس کی فیلئر اب ہونا شروع ہوئی ہے، جو ثابت اب نظر آنا شروع ہوئی ہے، جو کہ بہت عرصے سے ہے، وہ اس کا پولیٹیکل ہو جانا ہے، خصوصاً اس کی سیکیورٹی کونسل کا. یاد رکھیں کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو ادارہ ہے، اس کے تحت جو جنرل اسمبلی ہے وہ ناکام نہیں ہوئی. اس نے ہمیشہ انسانی ضمیر، انصاف اور چارٹر کے مطابق ہی اکثریتی رائے سے ووٹ دیے ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز کے 5 پرماننٹ ممبرز جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ونر تھے، انہوں نے ان کے پاس چونکہ ویٹو پاور ہے تو وہ اکثر یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر سے ہٹ کر ویٹو کر دیتے ہیں.
5 ممالک آپ اچھی طرح جانتے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے اور چائنا ہے۔ یہ ممالک کے ویٹو پاور نے دنیا کے بہت سے بڑے بڑے پولیٹیکل کانفلکٹس جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے انڈر، یونائٹڈ نیشنز کے بلڈنگ کے اندر حل ہو سکتے تھے، اب بھی ہو سکتے ہیں، ان کو حل نہیں ہونے دے رہے، حالانکہ چارٹر میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن ویلیوز کے تحت ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، سوورنٹی تک کے مسائل کو، لیکن یہ 5 بڑے ملک ایک نہ ایک ویٹو کر دیتا ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر جب سوویت یونین تھا، USSR، اس وقت سے لے کر اب تک، رشین فیڈریشن کے قائم ہونے تک اور اب تک 2025 تک 159 مرتبہ انہوں نے ویٹو کیا۔ اس کا بڑا حصہ تب ہوتا تھا جب سوویت انٹرسٹ کے خلاف، رشین انٹرسٹ کے خلاف کوئی ملٹری کارروائی یا کوئی پولیٹیکل کارروائی ہوتی تھی، اس وقت اس کو ویٹو کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کا نمبر بہت کم ہو گیا رشیا کی طرف سے ویٹو کرنے کا۔ اس کے بعد رشیا کا بڑا نمبر ویٹو کا تب شروع ہوا جب 2022 میں فروری کے بعد یوکرین کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہوئی، یوکرین میں انہوں نے اٹیک کیا۔ لیکن اصل میں سب سے زیادہ پیسفل یعنی سیز فائرز کے اوپر ویٹو جس ملک نے کیے ہیں وہ خود امریکہ ہے۔ اب تک 93 ٹائمز وہ اپنی ویٹو پاور استعمال کر چکا ہے، اور اس میں سے 36 مرتبہ جب سیز فائر کی بات ہوئی، سیز فائر سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوئی، مسئلہ فلسطین کو مڈل ایسٹ میں حل کرنے کی بات ہوئی، تو اس 36 ٹائمز میں سے 34 ٹائمز یعنی مور دین 98% امریکہ نے ویٹو کیا۔ باقی 3 ممالک چائنا، فرانس، برطانیہ، انہوں نے بہت کم ویٹو کیے ہیں، اور یہ زیادہ تر پولیٹیکل ریزنز کے ویٹو ہیں، ان میں سیز فائر ٹائپ چیزیں نہیں ہیں۔ ایون امریکہ نے تو وہ ریزولوشن بھی ویٹو کیا جس میں صرف اتنی بات تھی کہ پیلسٹائن میں، خصوصاً غزہ میں، خوراک اور ادویات کی ترسیل کو بڑھانا چاہیے، انہوں نے اس کو بھی ویٹو کر دیا، جس کا کسی بھی طرح سے کوئی ملٹری مطلب نہیں تھا۔ امریکہ اور سوویت رشیا اور اب رشیا، یہ 2 سب سے بڑی طاقتیں جنہوں نے سب سے زیادہ ویٹو پاور کو استعمال کیا، اور UNO کے فورم کو کم از کم امن کے مقصد کے لیے اب تک ناکام بناتے چلے آئے ہیں۔ یہ اس ادارے کا سب سے بڑا فیلئر اب تک رہا ہے، اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ وہ کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو کچھ تجاویز بتائیں گے کہ کیا اس کا حل ہے، جو صرف ہم ہی نہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بہت بڑی فیلئر کی وجہ اس ادارے کی یہ ہے کہ جو بگ پاورز ہیں، P5 ہیں، جن کے پاس ویٹو ہے، ان کا آپس میں ٹرسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اس طرح، آپ صرف ایک مثال سے اندازہ لگا لیں کہ آج تک یونائٹڈ نیشن کا کوئی سیکرٹری جنرل بھی ان 5 ممالک سے نہیں آ سکا، حالانکہ ریجن سے ایک ریوالونگ ایک روٹیشن، ایک قاعدہ بنا ہے یونائٹڈ نیشن کا کہ ایک دفعہ اگر ایشیا سے آئے گا سیکرٹری جنرل، تو پھر اس کے بعد افریقہ سے آئے گا، پھر نارتھ امریکہ سے، پھر ساؤتھ امریکہ سے، فار ایسٹ سے۔ اس طرح ایک روٹیشن کی انڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ مگر آج تک ان 5 بڑی طاقتوں سے ایک بھی سیکرٹری جنرل نہیں آ پایا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل نے چونکہ سیکورٹی کونسل سے بھی پاس ہونا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک ملک دوسرے کے شہری تک کو ویٹو کر دیتا ہے، لہٰذا ہر مرتبہ چھوٹے ممالک سے، وہ ممالک جو پولیٹیکلی اور ملٹری بہت طاقتور نہیں ہیں، وہیں سے سیکرٹری جنرلز آئے ہیں، اور عموماً انہوں نے اب تک تمام نے انسانی حقوق اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی پابندی کروانے کی کوشش کی ہے، اور لیگ آف نیشن سے تھوڑا بہتر انداز میں۔ ایک یہ فیلئر کی بہت بڑی وجہ، دوسری یہ ہے کہ آپس میں ان کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ادارہ آ رہا ہے تو وہ جسٹ ایک ربڑ اسٹمپ ہوتا ہے، کیونکہ اگر سیکورٹی کونسل کسی کو پاس کر دیتی ہے تو پھر جنرل اسمبلی نے صرف اس کے اوپر ہاں ہی کہنا ہوتا ہے، کوئی خاص وہاں بحث وغیرہ نہیں ہوتی۔ تیسری بہت بڑی وجہ اور بڑی خوفناک وجہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کو جس نے ناکام کیا، اور یہ ناکامی بھی بڑی طاقتوں کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے ہے، وہ یہ تھا کہ جینوسائیڈ ہو رہے تھے مسلسل۔ 3 بڑے جینوسائیڈ ہوئے، اور اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے جینوسائیڈ بھی ہوئے۔ جینوسائیڈ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن میں ڈیتھ ریٹس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ سوڈان میں اس وقت بہت بڑی کلنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 1994 میں روانڈا جینوسائیڈ ہوا، سربنیسا کا جینوسائیڈ 1995 میں ہوا، اور اس وقت لائیو 2025 میں آپ سب کے سامنے غزہ میں ایک جینوسائیڈ چل رہا ہے، جس کو یونائٹڈ نیشنز خود جینوسائیڈ ڈکلیئر کر چکا ہے، اس کے ادارے ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ یہ 3-4 بڑے جینوسائیڈ وہ نہیں روک پایا، مکمل طور پر ناکام رہا۔ اور پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ اس ادارے کی، اس پلیٹ فارم کی ناکامی نہیں ہے، کیونکہ پلیٹ فارم موجود ہے، چارٹر موجود ہے، اصول موجود ہیں، لیکن بڑی طاقتوں نے اس کو روکنے میں تعاون نہیں کیا۔ پھر اسی میں آپ یہ بھی شامل کر لیں کہ یمن کا مستقل کانفلکٹ نہیں روکا جا سکا، فلسطین کے اوپر قبضہ نہیں ختم کیا جا سکا، یوکرین کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا، کشمیر کا کانفلکٹ نہیں حل ہو سکا۔ یہ سارے ملا کر جینوسائڈز، لانگ ٹرم کانفلکٹس،
آپس میں بڑی پاورز کا ٹرسٹ نہ ہونا اور ویٹو پاور کا بہت زیادہ استعمال، یہ 4 بڑی ریزنز ہیں جنہوں نے پولیٹیکلی اس ادارے کو ناکام کیا ہے بڑی حد تک. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ لیگ آف نیشن سے زیادہ بہتر رہا، اس سے زیادہ کامیاب رہا کہ اس نے پیسفلی نان وائلنٹ جو آسپیکٹس تھے، جو پیسفل چیزیں تھیں، اس میں اس نے کامیابی حاصل کی، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیلتھ میں، یونیسکو میں اور یونیسیف اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے. بہت سے دنیا میں انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹس، ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹس اور مختلف ممالک کے پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، لیڈرز حل پیش کرتے رہتے ہیں. ہماری بھی کئی ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے کہ بیسک کون سی چیزیں اس میں لازمی طور پر تبدیل ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ہم آپ کے سامنے وہ حل رکھیں گے جو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں فنش پریزیڈنٹ الیگزینڈر سٹب نے پیش کیے. وہ بڑے اسٹیٹسمین قسم کے ایک لیڈر ہیں اور وہ پریزیڈنٹ سے پہلے فن لینڈ کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. سو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں وہ پہلے بھی خطاب کر چکے ہیں اور ان کو بڑی سین وائس سمجھا جاتا ہے یورپ میں. بہرحال انہوں نے جو گفتگو کی وہ بہت شاندار تھی اور اس کے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس فریم ورک پر یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو ری بلڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کو ٹوٹنے سے اور کسی بڑی تباہی سے پہلے اس کو ری اسٹرکچر کیا جا سکتا ہے. ان کی باتوں میں بہت وزن تھا. سب سے بڑا پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ آج بھی اس دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑا ہے جو 1945 میں 1945 میں تھی. یعنی 80 سال پہلے جو دنیا تھی، یہ ادارہ آج بھی اس سٹرکچر کو، اس دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سٹرکچر پر کھڑا ہے. اس وقت دنیا کی آبادی، یہ الفاظ میں ایڈ کر رہا ہوں اب، کہ اس وقت دنیا کی آبادی 2.3 یا 2.5 بلین تھی، 2.5 ارب کے قریب. آج 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. سو اس دنیا کا آج کی دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں. اس وقت افریقہ آج جیسی طاقتور پوزیشن میں نہیں تھا، اس وقت چائنا نہیں تھا، جاپان جیسا طاقتور ملک نہیں تھا، انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی نہیں تھی، انڈونیشیا اتنا طاقتور ملک نہیں تھا، آسٹریلیا اتنا طاقتور ملک نہیں تھا، برازیل اتنا طاقتور ملک نہیں تھا، نائجیریا اتنی بڑی آبادی والا ملک نہیں تھا، ساؤتھ افریقہ اس پوزیشن میں نہیں تھا جس میں وہ آج ہے. اس وقت دنیا میں صرف ایک نیوکلیئر پاور تھی اور آج دنیا میں 8 ڈکلیئرڈ اور کل ملا کے 9 یا 9 سے زیادہ ایٹامک پاور ہیں اور کچھ ہائیڈروجن بام بھی ایکسپلوڈ کر چکے ہیں، اس کے کامیاب تجربات بھی کر چکے ہیں. سو یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے. اس میں یونائٹڈ نیشنز کا ری اسٹرکچر ہونا لازمی ہے، یہ انہوں نے کہا. جو تجاویز پیش کی اس میں انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ویٹو پاور ختم کی جانی چاہیے. یہ دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہونی چاہیے. چارٹر کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے اور ظاہر ہے ان کی رائے یہ تھی کہ اس میں کوئی پرسنٹیج ہونی چاہیے کہ اتنی پرسنٹیج کے نمبرز کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے. ایک ملک کا نہ پوری ریزولوشن کو نفی کرنا یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو وائلیٹ کرنا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی سزا بھی ہونی چاہیے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر اگر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ سسپینڈ کر دی جانی چاہیے تاوقتے کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی پینلٹی ہونی چاہیے. اس کے بغیر ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے. لیکن ویٹو پاور بھی ایبسولوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ایک دفعہ ویٹو کر دینے سے سارا ریزولوشن ہی مسترد کر دیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو سمپلی انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ویٹو پاور کا یہ اختیار جس شکل میں آج ہے یہ کسی ایک ملک کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کونسل کے پاس ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یونائٹڈ نیشنز کے پرماننٹ ممبرز میں 2 مزید ممبرز ایشیا سے آنے چاہیے، 2 ممبرز افریقہ سے آنے چاہیے اور 1 ممبر ساؤتھ امریکہ سے، لیٹن امریکہ سے بھی آنا چاہیے. کم از کم 5 ممبرز مزید ہونے چاہیے، تب یہ بیلنس ہوتا ہے. اس پہ کافی کلیپ بھی ہوا. انہوں نے ذرا مذاق انداز میں کہا کہ میں جب بھی تقریر میں یہ بات کہتا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں تو اس پر بہت تالیاں بجتی. تو خیر ویسے انہوں نے نام نہیں لیا کہ کون سے ممالک 2 ایشیا سے ہونے چاہیے، 2 افریقہ سے اور 1 ساؤتھ امریکہ سے، لیٹن امریکہ سے. ویسے ہمارے خیال میں عام طور پر جن کا نام لیا جاتا ہے ساؤتھ امریکہ سے سب سے بڑا نام برازیل کا لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ارجنٹائن کا بھی نام لیا جاتا ہے. افریقہ سے ساؤتھ افریقہ اور نائجیریا سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں. بعض اوقات مصر کا بھی نام لیا جاتا ہے، لیکن مصر آپ جانتے ہیں کہ اکنامکلی بڑا کمزور ہے. نائجیریا اسٹرانگ اس لیے ہے کہ 23-24 کروڑ اس کی پاپولیشن ہے اور اسٹرکچر بھی اس کا باقی افریقی ممالک سے کافی بہتر ہے. ساؤتھ افریقہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کا کیوں نام لیا جاتا ہے، وہ واقعی ایک طاقتور ملک ہے. جب ایشیا کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پھر 3 ممالک کو عام طور پر اس کا کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے: جاپان، انڈیا اور انڈونیشیا. اور بعض اوقات
آسٹریلیا الگ کانٹیننٹ ہے لیکن اس کو بھی اس ریجن میں شامل کر کے کہا جاتا ہے کہ ان چاروں میں سے 2 کو ممبر ہونا چاہیے. 2 ایشیا میں سے، 2 افریقہ میں سے، انہوں نے کہا کہ ایک لاطن امریکہ میں سے سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ویٹو پاور ایک ملک کے پاس نہ ہو. اگر یہ 5 شامل ہو جاتے ہیں اور 5 ممالک پہلے ہیں تو 10 سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بن جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے 3 سینیریوز بتائے کہ اس وقت جو صورتحال ہے دنیا کی اس میں ہم کیا کھو رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے استعمال ہونے کے بجائے کچھ اور ممالک ہیں جن کے اندر بڑے بڑے کانفلکٹس سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے کے فریم ورک کا ایک فیلئر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ادارے میں آئیں، کیونکہ اگر ہم دیگر ممالک میں، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ظاہر ہے ان کی مراد قطر، جنیوا، وائٹ ہاؤس یہ خاص طور پر تھی، کیونکہ یہاں ہی زیادہ تر اور کسی حد تک ٹرکی بھی، کیونکہ یوکرین کے مسئلے کے حل کے لیے وہاں بھی کچھ میٹنگز ہوئی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کسی ملک میں جانے کے بجائے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے میں آنا چاہیے، یہاں آ کے کانفلکٹ ریزولوشن پر بحث کرنی چاہیے، کانفلکٹس پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بہترین پلیٹ فارم ہے اور اس کے پاس وہ سارے ٹولز ہیں جن سے کسی بھی مسئلے کو، انٹرنیشنل مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے نام لیا کہ سوڈان میں، ہیٹی میں، یوکرین میں اور غزہ میں جو پرابلم ہے، انہوں نے بڑا زور دے کر کہا کہ رشیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرے، اس کی ساورنٹی وائلیٹ کرے، انٹرنیشنل لا کو توڑے. اسی طرح انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ غزہ میں ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرے، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرے، ادویات، خوراک، پانی وغیرہ وہاں پر نہ جانے دے. یہ سب کہتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے اس کی ایک ریزن بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ جو بہت طاقتور ممالک ہیں ان کے پاس ہارڈ پاور ہوتی ہے، ملٹری پاور ہوتی ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ ممالک ہیں جن کی آبادی بہت زیادہ ہے یا ان کی اکانومی بہت اچھی ہے، تو ان ممالک کے پاس سافٹ پاور ہوتی ہے، یہ اپنے آئل کو، اپنے پیسے کو، یا اپنی آبادی کو، اپنے ڈایاسپورا کو استعمال کرتے ہوئے لیوریج استعمال کرتے ہیں اپنی سافٹ پاور کو اور اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا لیکن یہ ہارڈ پاور اور سافٹ پاور والے ممالک تھوڑے ہیں. فن لینڈ کے پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ ہم جیسے ممالک، یعنی ان جیسے ممالک جو قدرے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، وہ زیادہ ہیں دنیا میں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کی واحد طاقت یہ ہے کہ وہ کتنا اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں یا کمپرومائز کرتے ہیں. انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہماری پاور، جو زیادہ تر ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز میں 193 ممالک اور اینٹیز جو ہیں، ان میں سے زیادہ ممالک ہمارے جیسے ہیں جو کوآپریٹ اور کمپرومائز کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور یہی ان کی پاور ہے کہ وہ یہ کتنا اچھا کر لیتے ہیں بیلنس. تو یہ بیلنس کرنے کی کوشش کرنے والے ممالک کے پاس جو لیوریج تھی، جو روم تھا، وہ بڑی پاورز نے چھین لیا ہے. اب تمام پاورز سب چھوٹی پاورز کو ایک ہی میسج دے رہی ہیں کہ یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں. لہٰذا ہمیں مجبوراً کچھ ایسے فیصلے لینے پڑ رہے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہوتے کہ ہم کسی ایک کی طرف پورا جھکیں، لیکن ہمیں اپنی سوورنٹی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں اس سے بچایا جائے، اور جب آپ ہمیں بچائیں گے تو بیسیکلی آپ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کو اور اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، کیونکہ 2 بڑی جنگیں یہ ثابت کر چکی ہیں کہ جب آپ ویلیوز کو اور چارٹر کو، یونائٹڈ نیشن کے ایگریڈ چارٹر کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جنگ ہوتا ہے. اس بات کو انہوں نے اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ آپ کے پاس، دنیا کے پاس انٹرنیشنل لیول پر صرف 2 چوائسز ہمارے پاس ہوتی ہیں، یا تو ہم ویلیوز کو پہلے ڈیسائیڈ کریں، جو کہ انٹرنیشنل ویلیوز انہوں نے کہا بہت حد تک ایک ہی ہیں، ان ویلیوز کے مطابق کانفلکٹس کو ریزالو کریں. اگر انہوں نے کہا ہم ویلیوز چھوڑیں گے تو دوسری آپشن صرف وار ہے، جس کی طرف انہوں نے کہا کہ اب دنیا جا چکی ہے. انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی ڈائریکشن غلط ہے. یہ انہوں نے تجاویز دی اور یہ ان کا تبصرہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ہم اور آپ اس پہ ایگری کریں گے. بہت شکریہ.